अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोराक डिजिटल। मैं हूं किरण खान। नाजरीन, इस पॉडकास्ट के अंदर हम बलूचिस्तान के मसाइल की बात करते हैं, वहाँ पर होने वाले इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर फ़ेक न्यूज़ जो फैलाने का सिलसिला है फितना हिंदुस्तान की जानिब से और डिफरेंट जो तंजीमें हैं वहाँ पर वो जारी है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में उनको भी जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सच्चाई कितनी है और कितनी नहीं है। ईद उल फितर का त्यौहार जो है वो गुज़रा है, लेकिन उसके ऊपर भी उनने प्रोपगंडा करने की कोशिश की। वो प्रोपगंडा क्या था, वही डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया बज़ई। तानिया, शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। तानिया, ईद उल फितर का त्यौहार पाकिस्तान के अंदर बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, बड़ी तैयारियां की जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके ऊपर भी एक क्योस पैदा करने की कोशिश की गई बलूचिस्तान के अंदर, कि जैसे कि वहाँ पर बहुत पैनिक हो, लोग जो है खौफ व हरास में हों। तो क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से बुराक डिजिटल समेत बाकी जितने भी वहाँ के अवाम हैं, किस तरह से उन्हें उस चीज़ को वहाँ पे एक्सपोज किया? हाँ, वो तो इनकी आदत है। क्या कहते हैं, खौफ व हरास फैलाना। इन्होंने काफ़ी धमकियां भी दी थी ईद वाले दिन कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में जो ईद है बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ पूरे बलूचिस्तान में। बड़ा माहौल पुरसकून रहा है पूरे बलूचिस्तान में। इन्होंने बड़ी प्लानिंग की थी कि कुछ ऐसी वारदातें करें जिससे खौफ व हरास भी फैले और लोगों की जान और मान को नुकसान भी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों ने देखें, ऐसी धमकियों से बलूचिस्तान के लोग नहीं डरते हैं। अगर ये इस तरह की धमकियां देंगे, एक तो जो बहादुर बंदा होता है वो कभी धमकी नहीं देता, तो ऐसी धमकियों से कुछ नहीं होता। और जिस तरह इन्होंने ट्विटर पे नोशकी को लेके प्रोपेगेंडा किया है ये लास्ट पूरे वीक, जो इन्होंने फेक वीडियोस चढ़ाई हैं, एडिटेड AI जेनरेटेड और बहुत पुरानी वीडियोस। आप यकीन करें, जो भी नोशकी से रिलेटेड न्यूज़ आती तो मैं गूगल करती, लेकिन गूगल मुझे उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा था। गूगल उनकी इन्फॉर्मेशन को एडमिट ही नहीं कर रहा था। स्पेशली जो दीपक नेगी का अकाउंट है बहुत बलोच के नाम से, वो जिस तरह वीडियोस, वो दिन में 10-10 वीडियोस चढ़ा रहे हैं नोशकी के। और वो कंटेंट जब आप गूगल पे डालें तो गूगल आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता रिगार्डिंग। तो इससे साबित होता है कि ये फेक न्यूज़ चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाक फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं। और ये ज़्यादा देर नहीं चलना, क्योंकि बुराक डिजिटल और हम जैसे मुहिबुल वतन लोग यहाँ बैठे हैं इनको एक्सपोज करने के लिए। और मैं बहुत बलोच के अकाउंट से जो ये दीपक नेगी जो अकाउंट दुबई में बैठ के चला रहा है, मैं उसको फिर चैलेंज करती हूँ कि आप बलूचिस्तान के किसी भी इलाके से 5-10 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दें तो हम मान जाएंगे कि आप बलूचिस्तान में। और मैं उनसे कहूँगी, ये जो आप फेक न्यूज़ चला रहे हैं, थोड़ी तो ऑथेंटिसिटी उसमें दिखाएं कि वो जेन्युइन लगे। और अभी तो वो अपने कमेंट सेक्शन को भी ना वो कर देता है, ऑफ कर देता है। जो भी वो ट्वीट कर रहा है दुबई से बैठ के दीपक नेगी, तो वो अपने कमेंट सेक्शन को कर देता है ऑफ। तो अगर ये इतना ही जेन्युइन होता, देखिए हमने कभी अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ नहीं, हमें तरह तरह के कमेंट्स नीचे आते हैं, हम तो बहादुरी से उन कमेंट्स का जवाब दे रहे हैं। तो ये भी एक वजह है फेकनेस की कि अगर आप बहुत बलोच अकाउंट पे जाएं, अभी जाएं, ट्वीट देखें तो सारे उनके जो कमेंट्स हैं वो सेक्शन उसने ऑफ किया हुआ है। तानिया, लेकिन अगर बात करते हैं, आप जो बात कर रही हैं मैं उसको सेकंड करूँगी कि जिस तरह से नोशकी में, अवारान में, तुर्बत में, वहाँ से मोस्टली ये लोग वहाँ की वीडियोस को बता के कि ये वहाँ की हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि फ़ेक हैं। और उनकी क्वालिटी अगर आप चेक करें तो वो ऐसे लगता है कि बहुत ही डिजिटल तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रॉपर प्रोपेगेंडा के लिए बना के आप उसको पेश करेंगे, जबकि वहाँ पे तो नेट भी नहीं है, वहाँ पे लोगों को इस तरह से इतना ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं है। तो ये किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आपने बात की कि बुराक डिजिटल डेफिनेटली इनको एक्सपोज कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल बलूचिस्तान फैक्ट्स को भी देख सकते हैं कि अब उनके पास कोई प्रोपेगेंडा करने के लिए कोई जवाज़ कंटेंट मौजूद भी नहीं है। तो दूसरी जानिब जो बाकी सारे आप देख रहे हैं कि वो अकाउंट्स अब एक्टिव हो चुके हुए हैं, तो है ब्राक उनको भी करता रहेगा। लेकिन बैक टू द, अगर हम उनके अपने इंटरनल मामलात की तरफ आते हैं,
جس میں BLA ہے, BLF ہے, BRA ہے, پھر براس ہے, مجید بریگیڈ ہے, دیگر سو مینی جو وہاں پہ موجود ہیں, اور فتنال ہندوستان کی فنڈنگز بھی ہو رہی ہیں. ان کے اپنے اندر بھی کلیشز کی خبریں آ رہی ہیں کہ فنڈنگز کو لے کے اور باقی دیگر جو معاملات ہیں اس کو لے کے اندر ان کے اپنے بھی کلیشز چل رہے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے فتنہ ہندوستان جو ہے اس میں کافی زیادہ تنظیمیں ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تنظیموں کا آپس میں بھی کافی ڈفرینسز ہیں, ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی. اسپیشلی جب فنڈنگ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ لڑ پڑتے ہیں. اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا BYC کی جو لیڈر ہیں جو ابھی جیل میں ہیں, ادا جیل میں, ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی اپنے ہی تنظیم کے ہاتھوں مارے گئے. تو ہاں یہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنے ہی لوگوں کو بھی مار رہے ہیں. اور اسپیشلی جو ایجوکیٹڈ بلوچ ہیں, جو ابھی پڑھے لکھے بلوچ ہیں, جو جن کو شعور آ رہا ہے, جن کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے فائدہ اور نقصان کی طرف ان کا وہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ابھی ان کو اتنا سینس اور اتنا ان کو نالج آ گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی یہ تعلیم یافتہ اور جن کے پاس شعور آ گیا ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں, ان بلوچوں کو بھی اٹیک کر رہے ہیں, کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ آگے جائیں, پروگریس کریں یا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں. تو یہ ہے کہ ابھی جو بلوچ پڑھ لکھ رہا ہے, جس میں شعور آ رہا ہے, وہ ان کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے, اور یہ آگے بھی جا کے کافی زیادہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے. ڈیفینیٹلی. دیکھیں جو ایک جب کہتے ہیں نا کہ نوجوان پڑھ لکھ جاتا ہے, پھر وہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے, پھر وہ آپ سے سوال بھی اٹھاتا ہے, وہ آپ سے دیگر معاملات کے اوپر کویشچنس کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس کی سب سے اگزامپل یہی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کون لوگ ہیں جو بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے اور بلوچستان کے اوپر حملہ وار ہوتے ہیں اور بلوچستان کی یوتھ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں ایک اور ایشو, کیونکہ آج کل بجٹ جو ہے وہ وفاق میں پیش ہو چکا ہے اور پروونس میں ابھی 1-2 دنوں میں پیش ہونے جا رہا ہے, اور بلوچستان کا بھی آئی گیس پرسوں بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. سب سے بڑا ایک مسئلہ تانیہ وہاں پہ مائنز اینڈ منرلز, جو کہ وہاں کی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پروجیکٹ ہے, وہ منصوبہ ہے جس سے بلوچستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. لاکھوں کروڑ اربوں کے حساب سے وہاں پہ سرمایہ کاری ہونی ہے, جابس ملنی ہیں, اور بہت سارے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں کی اپنی عوام ہی اس کی مخالفت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ کون سے عوامل اس میں شامل ہیں, کون سے ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی عوام جو ہے, جو ان کے بینیفٹس, ان کے مفاد کے منصوبے ہیں, ان کو ڈینائی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اسپیشلی مائنز اینڈ منرلس کو لے کے؟ دیکھیے مائن اینڈ منرلس کا ابھی جو ایکٹ پاس ہوا ہے 2025, اگر آپ ایکٹ پڑھیں 138 پیجز ہیں, اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتی ہوں یہ 138 پیجز ان میں سے کسی نے پڑھے بھی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اب بلوچستان میں مائن اینڈ منرلس کا کیا ایشو ہے؟ ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کی مائنز ہیں, جو پچھلے 40 سال سے کوئلہ بیچ رہے ہیں, اینٹیمنی بیچ رہے ہیں, آئرن بیچ رہے ہیں, جو بھی ہے سب, گولڈ ہے, کاپر ہے, اینی تھنگ, پلیٹینیم, وہ بیچ رہے ہیں, وہ ٹیکس نہیں دیتے, ٹھیک ہے, وہ ریمیٹنس جمع نہیں کراتے, وہ ٹیکس نہیں دیتے. اب بلوچستان میں مائن اور منرلس کا ایشو کیا ہے؟ اب جو کچھ سو کالڈ NGOs ہیں, نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے بلوچستان میں جو کام کرتی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ قبائلی لوگوں کے پاس, کیونکہ قبائل جو ہے وہ بہت سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا, اتنا ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے. ویسے بھی بلوچستان کے لوگ بہت ہی سیدھے سادے سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ NGOs جا کے وہاں ان لوگوں کو اپروچ کرتی ہے جو قبائل ہے, جو مائن اینڈ منرلز آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں, ان کو یہ ریاست, یہ NGOs جا کے ریاست کے خلاف ان کو پرووک کرتی ہے کہ یہ جو بل, یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے, یہ تو ہم آپ کا نقصان ہے, یہ تو آپ سے جو ریاست ہے بس آپ کے سارے منرلز لے جائے گی اور آپ کو کچھ نہیں ملنا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور وہ NGOs جو یہ مائن اینڈ منرلز کے جو اونرز ہیں, جن کے پاس لیز ہے, جو پیسے کما رہے ہیں, ان کو ان سے کمیشن لیتی ہے, اور یہ انہوں نے اپنا وہ چمکائی بھی ہے دکان, ٹھیک ہے, یہ NGOs وغیرہ میں. تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی مائن اینڈ منرلز ہیں پچھلے 40 سال سے کام کر رہی ہیں, کسی نے ٹیکس نہیں دیا, ٹھیک ہے. یہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز پیسے کما رہے ہیں, لیکن آپ ابھی سے جا کے ریسرچ کر لیں اپنی کہ کسی ایک نے اگر ٹیکس دیا ہو بلوچستان میں مائن اینڈ منرلز کا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مہینے کے 1-2 ارب بھی کمائیں, لیکن ہم ٹیکس نہیں دیں گے, کیونکہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں وہ ٹیکس فری زون ہے,
ٹھیک ہے. یہ ایک ریزن ہے کہ ٹیکس سے یہ بچنا چاہتے ہیں. ان کو میں کہتی ہوں دا پیپل آف بلوچستان نیڈ ٹو بی میڈ اویئر آف دا اسٹیٹ انیشیٹو کہ یہ اسٹیٹ ہی ہے جو ان کی لائف چینج کر سکتا ہے. پیپل آف بلوچستان دے شوڈ نو کہ یہ ریاست ہی ہے جو ہماری لائف کو پروگریسو کر سکتا ہے. جو دیکھیں اگر مائن اینڈ منرلز میں یہ ہمارا یعنی ریاست کا ساتھ دے تو اس میں برائی کیا ہے. اب آپ دیکھیں جو بندہ مائن اینڈ منرلز میں کسی بھی علاقے میں ہے صرف اس کو رائلٹی جاتی ہے, باقی پورا گاؤں کا گاؤں غریب پڑا ہوا ہے. لیکن وہ جو ایک بندہ ہے رائلٹی بھی, اب ڈیرہ بگٹی میں رائلٹی کس کے پاس جاتی ہے؟ وہی ایک فیملی کے پاس جاتی ہے. باقی جتنا بھی ڈیرہ بگٹی ہے نہ وہاں پینے کا پانی ہے, نہ وہاں اسکول ہے, نہ وہاں ہاسپٹل ہے, اور تو چھوڑے گیس بھی نہیں ہے, وہ گیس جو پورے پاکستان کو جاتی ہے. تو یہ ایک ریزن ہے کہ ان کو اب ٹیکس کی پڑی ہے. یہ اب ریاست کے خلاف جو این جی اوز وہاں پہ فنکشنل ہیں, what they are doing, they are going and reaching the tribal chief, they are provoking them against the state کہ یہ ہمارے خلاف ہے, یہ تو ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا. یہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا کہ آپ جہاں سے جو بھی خزانہ نکل رہا ہے اور وہاں کے قبائل کو نہ ملیں, یہ قانون ہی نہیں ہے, سب کو اپنے شیئرز ملیں گے. لیکن اب چونکہ یہ ایکٹ پاس ہوا ہے, ابھی جا کے یعنی قبائل پرووک ہو رہا ہے جسٹ بیکاز یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ ارب پتی کرب پتی بن گئے ہو, لیکن وہاں پہ آپ کہہ رہے ہو میں نے گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دینا. یہ کون سا رول ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں بلوچستان کے لوگوں کو کہ یہی ایک وجہ ہے کہ آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے اگر آپ ریاست کا ساتھ دیں. جو انیشیٹو ریاست نے لیا ہے, کیونکہ کیوں ایک بندہ بھوکا نہیں سوئے گا. اگر ڈیرہ بگٹی سے گیس نکل رہا ہے 90% بھوکا سو رہا ہے, وہی 10% مزوں میں ہے. اس ایکٹ کے بعد کوئی ایک بندہ بھی بھوکا نہیں سوئے تانیہ آپ نے جیسے بات کی نا کہ سوئی سے گیس نکلتی ہے, وہاں کے علاقوں کے نہیں ہے. بگٹی کی جو آپ نے ڈیرہ بگٹی کی بات کی کہ وہاں پہ پانی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, بیسک ہیلتھ کی جو نیڈس ہیں نا وہ نہیں ہے وہاں پہ. لیکن اس میں غلطی کس کی ہے؟ عوام کی نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ڈیرہ بگٹی سے آپ کے مین جو پارلیمان کے لوگ ہیں ہمیشہ سے رہے ہیں, چاہے وہ چیئرمین کی صورت میں ہوں, چاہے وہ سی ایم کی صورت میں ہوں, گورنر کی صورت میں ہوں, ارکان پارلیمنٹ کی صورت میں ہوں, لیکن کبھی بھی ڈیرہ بگٹی میں اس کا فائدہ وہاں کی لوکل کمیونٹی کو نہیں ملا. تو ابھی آپ پیچھے جا کے 40 سال کی ریسرچ کریں کہ ڈیرہ بگٹی میں رائلٹی کون لے رہا ہے, اسلام آباد کے پوش علاقوں میں کس کے محل ہے, آدھا دبئی کس نے خرید لیا, آدھا عجمان کس نے خرید لیا, آدھا ابو دھابی کس نے خرید لیا. ٹھیک ہے, کبھی بلوچستان میں بلوچ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں آئی. ٹھیک ہے, اور جو ڈپرائیوڈ بلوچ ہے وہ آج بھی صاف پانی کے لیے ترس رہا ہے, آج بھی اسکول کے لیے ترس رہا ہے, آج جب ریاست نے ایکویلٹی, ٹھیک ہے, آج جب ریاست نے یہ ایکٹ پاس کیا جس میں کوئی بلوچ بھوکا نہیں سوئے گا, بلوچستان میں کوئی پشتون نہیں سوئے گا بھوکا, سب کو ایکولی رائٹس دیے جائیں گے. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس بل کو نہیں مانتے, ہم اس ایکٹ کو اسپیشلی آپ این جی او کی بات کر رہی ہیں نا کہ این جی او جا کے ان کے اوپر ورک کرتی ہے. اگر وہ اتنا انفلوئنس رکھتی ہے تو حکومت اپنی عوام کے اوپر انفلوئنس کیوں نہیں رکھتی کہ وہ ان کو اس چیز کے اوپر لا سکے, ایگری کر سکے کہ بھائی جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے, بہتر فیوچر کے لیے ہے, ایز کمپیئر ٹو کہ جو آپ کو لوگ بتا رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر وہ کر سکتے تو حکومت اس طرح کے منصوبے یا اس طرح کے انیشیٹو کیوں نہیں لیتے؟ اب جن کے پاس لیز ہے مائن اینڈ منرلس کا, وہ 40 سال سے کوئلہ نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی ٹیکس نہیں دیا, ریمیٹنس نہیں دیا, تو ان کو تو ظاہر ہے یہ ایکٹ زہر ہی لگے گا. وہ کیوں اس ایکٹ کی فیور میں جائے گا؟ ٹھیک ہے, آپ اگر کسی بھی آپ ڈسٹرکٹ میں جائیں, ٹھیک ہے, وہاں ایک ہی آپ کو بندہ ملے گا جو پوری مائنز اور لیز اس کے پاس ہوں گی, باقی جو ڈسٹرکٹ ہے وہ بھوک سے مر رہا ہوگا. ابھی تو ریاست کا یہ شکر ادا کریں کہ انہوں نے اس ایکٹ کے تھرو, جو مائن اینڈ منرل سے ایکٹ ابھی پاس ہوا ہے, اس کے تھرو اس نے یہی کہا ہے کہ سب کو ایکول رائٹس ملیں گی, ایک پروگریسو بلوچستان ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ 40% آف انرجی چاہے گیس کی صورت میں ہو چاہے کوئلے کی صورت میں ہو, بلوچستان پرووائڈ کر رہا ہے. پورے پاکستان میں 40% بلوچستان کر رہا ہے. اسی طرح 19 ٹریلین جو کہتے ہیں گیس
وہ بلوچستان کے پاس ریزروز ہیں. پھر آپ یہ کہیں کہ 6 ٹریلین جو بیرلز ہے آئل بلوچستان کے پاس ریزروز ہیں. اسی طرح 196 ملین ٹنز آف جو ایسٹیمیٹڈ ہے 196 ٹنز آف کوئلہ بلوچستان کے پاس ریزروڈ ہے. اسی طرح 273 ٹنز آف آئرن بلوچستان کے پاس ایسٹیمیٹڈ ہے یہ ویلیوز ریزروز ہیں. تو یہ کہاں جائیں گے؟ ریزروز بہت سارے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو یوٹیلائز ہوں گی, یونیورسٹیز بنیں گی, کالجز بنیں گے, اسکولز بنیں گے, ہاسپٹل, روزگار بڑھے گا. جتنا اب میں آپ کو بتا رہی ہوں, شیخ زاید ہاسپٹل بنا ہے کوئٹہ میں, جس علاقے میں بنا ہے 90% امپلائمنٹ اسی لوگوں کی ہے وہاں پہ. تو یہ کیا روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ 90% اسی علاقے کے لوگ شیخ زاید ہاسپٹل میں آج جاب کر رہے ہیں؟ تو یہ کیوں نہیں سمجھتے اس سے روزگار بڑھے گا, اس سے ایک پروگریسو بلوچستان. ابھی جو رائلٹی ہے, جو ایک بندہ رائلٹی لے رہا ہے وہ دن بدن ارب پتی کھرب پتی ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے ٹیکس بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے, آج جب ریاست آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے, آپ ریاست کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو 40 سال سے مائن اینڈ منرلس کوئلہ نکال کے پیسہ انہوں نے بنا لیا ہے, تو آج جب ریاست آپ کا سوچ رہی ہے آپ کو آگ لگی ہوئی. تانیہ بہت شکریہ, جہاں پر ہمارا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن بڑے ان ڈیٹیل ہم نے بتایا کہ مائنز اینڈ منرلز پہ کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے, اور یہ کتنا عوام کے حق میں منصوبے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں, لیکن وہاں کی عوام کو بھی جو ہے وہ ساتھ دینا ہوگا. اور دوسری جانب جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.